प्रोफेसर हमीदा शाहीन, शायर, नसरनिगार, नक़ाद और मुहक्किक मोहतरमा प्रोफेसर हमीदा शाहीन 26 जनवरी सन 1963 को सरगोदा में पैदा हुई। इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल सरगोदा में पाई। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चांदनी चौक सरगोदा से BA की सनद हासिल की। ज़माना तालिब इल्मी में मुबाहिसों, मुज़ाकरों, तकरीरी और शेरी मुकाबलों में अनगिनत इनामात हासिल किए। सन 1985 में पंजाब यूनिवर्सिटी से इस्लामियात में MA की तालीम मुकम्मल की। इस दौरान मजलिस ख़वातीन की सेक्रेटरी रहीं। सन 1988 में गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा में बतौर लेक्चरर तकर्रर हुआ। जनवरी सन 2023 में बतौर प्रोफेसर रिटायर हुई। 80 की दहाई में शेरी मंजरनामे पर तुलू हुई। ज़माना तालिब इल्मी ही में हमीदा शाहीन का कलाम अहम उर्दू जराइद में शाया होने लगा। रेडियो और टेलीविजन के मुतअद्दिद इल्मी और अदबी प्रोग्रामों में शामिल हुई। मोहतरमा हमीदा शाहीन के अब तक 4 शेरी मजमूए शाया हो चुके हैं, जिनमें दस्तक, दश्ते वजूद, जिंदा हूँ और आर पार शामिल हैं। इलावाज़ी तनक़ीदी मजमूए हर्फ के रूबरू और मुतालिया शाया हो चुके हैं। उन्होंने मजहबी मौज़ूआत पर भी मुतअद्दिद तसानीफ कलमबंद की हैं। पाकिस्तान की मुतअद्दिद यूनिवर्सिटियों में उनके शेरी और अदबी खिदमात के बारे में MA और MPhil के तहक़ीक़ी और तज्ज़ियाती मक़ालात तहरीर किए गए हैं। आदाब। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में मैं आपका मेज़बान वजाहत मसूद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम मकालमा करने जा रहे हैं पाकिस्तान की मुमताज़ शायर, मुहक्किक, नक्काद, नसरनिगार मोहतरमा हमीदा शाहीन से। प्रोफेसर साहब, आपसे बात करने में एक दिक्कत है। उम्र में बहन है और अपने स्वभाव में, रवैये में आप माँ हैं, तो वो गालिब ने कहा था कि रहम कर अपनी तमन्ना पे कि किस मुश्किल में है, तो मैंने सोचा कि इसका बीच का रास्ता निकालते हैं, आपा कर लेते हैं। तो वो आदाब, ये फरमाइए, हमने इस प्रोग्राम में बहुत नफीस ज़ुआमा से बात की। कमोबेश सब में एक मुश्तरक नुक्ता पाया गया है कि उन्हें बचपन में घर से या घर से बाहर इल्मी और अदबी हौसला अफजाई और रुझान बदियत हुआ, तब वो आगे चल। क्या आपके साथ भी ऐसा सूरत पेश आई? देखिए, एक तो अल्लाह की तरफ से जो भी देन होती है, कुछ इनबिल्ट होता है इंसान, राइट। वो तो शायद था। अगर माहौल की बात की जाए तो माहौल बिल्कुल इल्मी अदबी नहीं था। जब मैं प्राइमरी क्लास में थी, मेरे वालिद साहब की वफ़ात हो गई और उसके बाद जैसे हमारे मुआशरे में होता है कि बहुत सी मुश्किलात का सामना मेरे ख़ानदान को करना पड़ा। शायद उन हालात का ही असर था कि मुझे कहीं पनाह चाहिए थी। तो मैंने वालिदा से पूछा कि ये जो 2 अलमारियां बंद रहती हैं अब्बा जी की, इनमें क्या है? अम्मी ने कहा कि इनमें आपके अब्बू की किताबें हैं। तो जब मैंने वो अलमारियां खुलवाईं तो पता चला कि वो अदबी किताबों से भरी हुई थी, जिसमें फ़ारसी और उर्दू के मुमताज़ लोगों की नस्र और शायरी थी। तो वो मेरे लिए तो एक जहान खुल गया। सही। उस वक्त मुझे ना समझ थी इस बात की कि मैं क्या पढ़ रही हूँ,
لیکن میں پڑھ رہی تھی، اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ اس پڑھنے کا، کہ جب اسکول میں کوئی تقریری مقابلہ ہوا تو میں نے ٹاپک دیکھا، تو میں نے سوچا کہ مجھے اس پہ لکھنا چاہیے. تو میری بڑی بہن میری کلاس فیلو ہی تھی. رائٹ. وہ 3 سال بڑی تھی مجھ سے، لیکن جب ان کو اسکول بھیجا گیا تو میں نے شور مچا دیا کہ مجھے تو جانا ہے. تو پھر میری عمر تھوڑی سی زیادہ لکھوا کے ان کے ساتھ مجھے داخلہ دلوا دیا گیا. تو میں نے ان سے مشورہ کیا، میں نے کہا آپ ہی لکھنے والا ہمارے پاس کوئی نہیں ہے تقریر جو لکھ کر دے، لیکن ہم نے حصہ لینا ہے. انہوں نے کہا کہ مل کے لکھتے ہیں. تو ہم دونوں بہنوں نے مل کے لکھا اس ٹاپک پر، اور جب میں لکھ تو لیا، لیکن اس کے بعد یہ سوال تھا کہ اب دونوں میں سے کون حصہ لے گا. تو وہ مجھ سے بڑی تھیں، بہت میرے ساتھ شفیق. والد کی وفات کے بعد مجھے سنبھالنے کا کام اسی بہن نے کیا. تو انہوں نے کہا کہ تم پڑھو. واہ. تو جب میں نے وہ تقریر کی تو مجھ سے سب اساتذہ نے پوچھا کہ یہ کس نے لکھ کر دی ہے، اور جب ہم انہیں بتاتے تھے کہ ہم دونوں بہنوں نے مل کر لکھی ہے تو وہ یقین نہیں کرتے تھے. درست فرمایا. لیکن یہ تو پھر واضح ہو گیا کہ وہ جو 2 الماریوں میں ابا کی کتابیں تھیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کتابوں سے شغف رکھنے والے کے گھر کا ماحول میں ادب آداب رکھ رکھاؤ میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں. جی بالکل. جب آپ اسکول میں پڑھ رہی تھیں تو آپ کا شہر سرگودا تھا. جی سرگودا. وہاں کی جو خواتین اساتذہ ہیں ان میں ایک نام محترمہ بلقیس شاد کا جی آتا ہے، جو بچوں کے ادبی رجحانات کی آبیاری میں. جی بالکل. کیا آپ کا ان سے واسطہ رہا؟ جی میرا ان سے بہت واسطہ رہا، اور میرے ساتھ خصوصی شفقت کرتی تھیں وہ. اور ایک اور استاد تھیں جن کا تعلق پائلٹ سیکنڈری اسکول سے تھا. جی جی. شمیم عزیز صاحبہ. رائٹ. وہ تو باقاعدہ شاعرہ تھیں شمیم عزیز، تو ان کی شفقت مجھے حاصل رہی. اور بلقیس شاد صاحبہ کا یہ عالم تھا کہ وہ جس بچے میں بھانپ لیتی تھیں کہ کوئی صلاحیت ہے تو وہ ان کی تربیت کا اہتمام کیا کرتی تھیں. اور وہ اتنے کشادہ دل اور کشادہ ظرف تھیں کہ وہ اس بات میں فرق نہیں کرتی تھیں کہ میں صرف اپنے اسکول کی طالبات کے لیے یہ اہتمام کروں. تو یہ آج کل کے زمانے میں جو اداروں میں مقابلہ کی فضا ہوتی ہے اس میں یہ بات عجیب لگے گی، لیکن وہ تھیں ایسی کہ وہ کہ وہ 3 اسکول بڑے ادارے تھے، ایم سی اسکول، پائلٹ سیکنڈری اور جامعہ گرلز ہائی اسکول. تینوں اسکولوں کی طالبات کو وہ یکساں طور پہ شفقت کے ساتھ پیش آتی تھیں. جو ان مقابلوں میں شریک ہوتی یا انعام لیتی تھیں، وہ کبھی یہ نہیں سوچتی تھیں کہ میرے اسکول کی طالبہ نے انعام نہیں لیا، اس نے لے لیا ہے. وہ ہمیشہ میرے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتی تھی. آپ کے لہجے کی تہذیب ہے کہ آپ نے آج کی جو صورتحال ہے اس کے لیے لفظ مقابلے کا التزام کیا. شاید زیادہ درست صورت تو یہ کہ مسابقت کا معاملہ آ گیا ہے. جب آپ نے شعور کی آنکھ کھولی تو 1966 میں وزیر اعلیٰ صاحب نے جریدہ اوراق شروع کر دیا تھا. اور اوراق محض ایک جریدہ نہیں تھا، وہ ایک مکتبہ فکر بھی تھا. دبستان سرگودا کہلاتا تھا. جی بالکل. اس میں خورشید رضوی صاحب تھے، غلام جیلانی اصغر صاحب تھے، انور صدیق صاحب تھے، ریاض احمد شاد صاحب تھے. کیا آپ کو ان کی مجلسوں میں بیٹھنے کا یا ان سے استفادہ کرنے کا موقع ملا؟ نہیں، میں ان کی باخبر رہتی تھی. وہ سول لائنز میں ان کے محفلیں ہوتی تھیں. لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی تھی، تو میری والدہ بہت زیادہ محتاط رہتی تھیں اس بات میں کہ بچیوں کو ادھر ادھر میں نہ بھیجوں. تو مجھے صرف اجازت اس صورت میں ملتی تھی اگر میرے اساتذہ میرے ساتھ ہوتے تھے، اسکول سے میرے اساتذہ میرے ساتھ ہوتے تھے.
کالج سے 2-3 ٹیچرز مجھے ایسے ملی کہ جو سرگودا سے باہر مختلف شہروں میں، پنجاب میں، ایون بلوچستان، کوئٹہ تک مجھے لے کر گئیں مختلف مقابلوں میں. تو وہ بھی اس صورت میں کہ وہ ہمارے گھر آئیں، میری والدہ سے ملیں اور انہیں تسلی دلائی کہ ہم ساتھ ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو آپ بچی کو اجازت دیا کریں کہ یہ ہمارے ساتھ جائے. تو یہ ان اساتذہ کی بھی مہربانی تھی، شفقت تھی مجھ پر کہ انہوں نے اتنی تربیت کا اہتمام میرے لیے کیا، شہر شہر مجھے لے کے جاتی تھیں اور ہم انعامات جیت کے لاتے تھے. صحیح صحیح. یہ جو ہم نصابی سرگرمیاں ہیں اس کے 2 پہلو ہو سکتے ہیں. جی. ایک تو یہ کہ بچوں کی ذہنی پرداخت، ان میں تنقیدی شعور، کچھ تہذیب کا پہلو، کچھ تمدنی پہلو، مجھے دونوں سے واسطہ پڑا. دوسرا پہلو یہ تھا کہ کچھ جو سکہ رائج الوقت بیانیہ، اب تو بدقسمتی سے ہم لوگ بیان اور بیانیے کا فرق ہم نے مٹا دیا ہے، لیکن بیانیہ تو زیادہ کمپریہنسو، زیادہ وسیع معنی رکھنے والا لفظ ہے. ایک پہلو یہ تھا کہ اس کو پروموٹ کیا جاتا تھا، موضوعات کا انتخاب اس طرح سے کرنا، سرگرمیوں کا انتخاب اس طرح سے کیے جانا کہ جو حکومت وقت ہے اس کی ذرا جو وہ چاہتے ہیں وہ بات ہو جائے. لیکن دوسرا پہلو یہ تھا کہ ایسے اساتذہ سے بھی ہمیں بھی واسطہ پڑا جو چاہتے تھے کہ بچے آزادانہ طور پہ سوچنا سیکھیں. آپ کا تجربہ کیا رہا؟ میرا تجربہ بالکل یہ ہے جو آپ نے دوسرے نمبر پر بات کی کہ میرے اساتذہ کشادہ دل، کشادہ ظرف، نظریات کو قبول کرنے والے اور ہمیں یہ سکھانے والے کہ ہر چیز کو پڑھیں اور اپنی نظر سے اس کو جانچیں. جیسے میں نے ابھی مس شمیم عزیز کا ذکر کیا تو وہ سجیسٹ کرتی تھیں، مجھے کتابیں لکھ کر دیتی تھیں کہ یہ لائبریری میں یہ کتابیں موجود ہیں اور جائیں ان کو پڑھیں. میں پڑھتی تھی اور اس کے بعد وہ مجھ سے سوال کرتی تھیں اس کے بارے میں کہ آپ کو کیسا لگا، آپ نے کیا محسوس کیا اس چیز کو پڑھتے ہوئے، یہ بات آپ کو ٹھیک لگی یا یہ بات آپ کو غلط لگی. تو یہ ایک ٹریننگ تھی. تو یہی وجہ ہے کہ مجھے آج کل یہ بات عجیب لگتی ہے جب مجھے احساس ہوتا ہے یا احساس کے ساتھ ساتھ علم ہوتا ہے کہ اساتذہ بچوں کو ایک خاص سمت میں جس طرف کو ان کی سمت ہوتی ہے اس طرف لے کر جاتے ہیں. یہ اساتذہ کا منصب نہیں ہے، یہ استاد کا یہ منصب نہیں ہے. اس کا منصب ہے وہ سوچنا سکھائے Yes. اور پھر اس کے بعد بطور ایک منفرد انسان کے اس کی تربیت کرے کہ وہ خود تفریق کرنا سیکھے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط. بالکل بجا فرمایا. استاد کا واقعتاً کام یہی ہے کہ وہ چلنا سکھائے. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ سمت کا تعین، سمت کی طرف اشارہ تو ہو سکتا ہے لیکن تعین خود کرنے دینا چاہیے. بالکل. آپ کا جو پہلا انٹرویو کسی قومی اخبار میں شائع ہوا وہ مشرق 1982 جی، وہ نیشنل پریس ٹرسٹ کا اخبار تھا. جو باتیں آپ نے کہیں کیا وہ اسی طرح سے چھپ گئی تھی؟ کیونکہ مجھے تو اس وقت بھی اور اس کے بعد میں بھی بہت دفعہ ایسے تجربہ ہوا کہ جو میں نے کہا تھا وہ تو ہے نہیں، یہ باتیں تو میں نے کہی نہیں. یہ دونوں تجربات مجھے ہوئے. انٹرویو تو میں ظاہر ہے کہ 4th ایئر میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھی تو ایز سچ انہوں نے کوئی لمبا چوڑا انٹرویو نہیں کیا تھا. انہوں نے ایک روداد، کیونکہ میں نے ایک ہی کالج کے مقابلوں میں نے 3 ٹرافیز جیتی تھیں تو اس لیے وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے ایک سٹوری جو ہے وہ میری تصویر کافی بڑی لگا کے تو انہوں نے، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ آپ ادبی ایڈیشن میں جو ہے وہ اپنی شاعری بھی بھیجیں تو اس وقت مجھے یہ تجربہ ہوا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جس شعر کو میں اپنا اس غزل کا سب سے اچھا شعر سمجھتی تھی، جب وہ غزل چھپتی تھی تو وہ شعر اس میں نہیں ہوتا تھا.
تو یہ دونوں تجربات مجھے ہوئے کہ وہ انٹرویو جیسا انہوں نے مجھے دکھایا کہ یہ ہم نے لکھا ہے، ظاہرہ مجھ سے پوچھ کے لکھا کہ کس کس چیز میں انعام لیا آپ نے اور یہ غزل کس نے لکھی اور وغیرہ وغیرہ، تو وہ تو ایز اٹ از تھا رائٹ. لیکن ظاہرہ اشعار شاید ان کی کوئی پالیسی ہوتی ہوگی اخبار کی. جب آپ پنجاب یونیورسٹی میں پہنچی جی تو 80 کی دہائی تھی. جی 80 کی. آپ شاعرہ تھی جی اور بطور ایک تخلیق کار کے اور ایک خاتون طالبہ کے طور پہ آپ کا پنجاب یونیورسٹی میں جو تجربہ تھا تعلیم حاصل کرنے کا، جی وہ کیسا رہا؟ بہت اچھا رہا. ایکچولی مجھے چونکہ ایف اے میں بھی الحمدللہ مارکس بہت اچھے تھے، بی اے میں بھی، تو ان دنوں ایک جماعت یہاں پہ بہت ایکٹیو ہوتی تھی، تو انہوں نے مجھے سرگودا میں ہی اپروچ کر لیا تھا. ابھی میں ایڈمیشن لینے نہیں آئی تھی، تو وہاں ان کا لیٹر پہنچا اور ان کو میرے بارے میں مکمل معلومات تھی کہ میں کس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، میرے لیے دوسرے شہر آ کر تعلیم حاصل کرنا تھوڑا سا جو ہے وہ مشکل ہے. تو انہوں نے اپنے یعنی باقاعدہ وہ ساری بتایا کہ ہم اس طرح سے آپ کے لیے معاون ثابت ہو سکتے ہیں. تو اور جب میں یونیورسٹی آئی تو تب بھی انہوں نے میرے ساتھ کافی تعاون کیا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کے بعد انہیں ابھی میرا پہلا سال تھا کہ انہیں احساس ہو گیا کہ تعاون کی حد تک بھی ٹھیک ہے، ہمارے فنکشنز کی حد تک بھی ٹھیک ہے، لیکن قابو میں آنے والی لڑکی نہیں ہے ہمارے نظریات کے حساب سے. یعنی اس کی اپنی ایک رائے ہے، اپنا ایک نظریہ ہے، یہ نہیں کہ جدھر ہم چلائیں گے ادھر چل پڑے گی. تو پھر اعلی کار بننے کے لیے تیار نہیں تھی. تو اس کے بعد پھر تھوڑا سا بیچ میں فاصلہ آیا. اس پہلے سال میں انہوں نے مجھے کافی گائیڈ کیا ہر معاملے میں. جی آپ میرا بھی تجربہ ایسے ہوا. بہر صورت یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی زندگی کا قیمتی حصہ ہے. جی بالکل. نوجوانوں کے لیے یہ جاننا کہ کیا خیالات معاشرے میں موجود ہیں اور کس طرف جاتے ہیں. بس فرق یہ ہوا کہ آپ کی براکی کے قصے پہنچے تھے اور میری ناراکی کے قصے، لیکن رپورٹ مکمل تھی. وہ جسے کہتے ہیں رپورٹ پٹواری مفصل لفظ آسا ہے. بالکل. لیکن وجاہت بھائی یہ ہے کہ جو شدت پسندی بعد میں آئی ہے جی وہ اس وقت نہیں تھی. ہائے انجم نعمانی صاحب کا شعر ہے، اول چلے من جملہ آداب جو بات، آخر وہی تعزیر بنی ہوتی ہے. ایسے تو کچھ بیچ کہیں کچھ جی ظاہر ہے وہ تو ہوتا ہے نا، گڑبڑ ہوتی ہے یا کی جاتی ہے. آپ کا جو پہلا شعری مجموعہ جی 94 میں جی دستک کے نام سے جی شائع ہوا، تو اس پہ امجد صاحب کا جو پیش لفظ ہے اسے پڑھتے ہوئے مجھے لگا کہ کچھ سرپرستانہ انداز زیادہ ہے. کیا آپ کو بھی یہ احساس ہوا؟ نہیں، میں تو بہت خوش تھی، اس لیے کہ سرگودا میں بیٹھی ہوئی ایک لڑکی جسے یہ مین سٹریم کے شعراء بالکل جانتے بھی نہیں تھے، جی، تو ان کا لکھ دینا اور اتنا مفصل لکھ دینا، میں تو ہمیشہ اس دیباچے کے لیے ان کی مقروض رہی. واہ. میں نے ان کے روبرو بھی بہت دفعہ اس چیز کا اظہار کیا کہ میرے لیے آپ کا یہ دیباچہ لکھ دینا ایسے تھا کہ جیسے مجھے قبولیت کی ایک سند مل گئی ہو کہ مجھے اس راستے کو چھوڑنا نہیں ہے، اس پہ میں چل سکتی ہوں. صحیح. ادروائز میری نیچر یہ ہے کہ جب مجھے محسوس ہو کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے، یا کرے انسان بہت اچھا کرے اور تیسرے درجے کا کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں. تب آپ سرگودا کے اسی کالج میں
पढ़ा रही थी, जहाँ से आपने खुद भी तालीम पाई जी थी। बिल्कुल बिल्कुल। और उस कॉलेज में वो जो प्राइड ऑफ जी जी प्राइड कॉर्नर उन्होंने वो अब बनाया है। अब बनाया है, अब बनाया उस पे जो तस्वीर भी है वो आपकी जी। कुछ हालिया तस्वीर मालूम हो रही थी। जी जी वो कुछ और कुछ आपसे पहले की जी। साल बाद की, और जी जी बिल्कुल आप बजा फरमा रही हैं, आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। डॉक्टर साहब, दस्तक के बाद जो आपका दूसरा शेरी मजमुआ दश्ते दश्ते वजूद। वजूद, अगर मैं गलती नहीं करता तो 2005, 6 तो 10 बरस आज की दुनिया में तो शायर जो है वो 10 बरस में को 15-20 मजमूए तो ले आते हैं। आप कम गो हैं, यानी कम कहती हैं, या आपका इंतखाब कड़ा है? दोनों बातें हैं। एक ये कि पहली किताब से ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि सब कुछ किताब के अंदर नहीं जा सकता। सही। क्योंकि उस किताब का इंतखाब जिन 2 अफराद ने किया था दस्तक का, तो वो बहुत ही कड़ी नज़र वाले लोग थे, आफताब हुसैन और ज़िया साहब जी। तो इन्होंने मुझ पर एक एहसान किया कि जब मैंने दिबाचा लिखवाना था तो ज़िया साहब ने काफ़ी सारे नाम लिए, तो मैंने कहा कि नो, मुझे या परवीन शाकिर से लिखवाना है या अमजद इस्लाम अमजद साहब से लिखवाना है। तो वो परवीन शाकिर साहिबा के उरूज का ज़माना था। जी बिल्कुल। तो इन्होंने चुन चुन के वो नज़में और अशार तो छोड़िए, अगर किसी मिसरे में भी कोई शाइबा था ना परवीन शाकिर साहिबा का, इन्होंने वो निकाल दिए। इन्होंने कहा नहीं, आना है तो अपने रंग के साथ आए, तो किसी छाप के साथ आपने नहीं आना। वाह। तो उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाक़अतन आप जो कुछ लिखते हैं वो सब कुछ उसके काबिल नहीं होता। तो दस्तक और दश्ते वजूद के बाद की तो काफ़ी फ़ाइलें मेरे पास मौजूद हैं, जो मतरूकात कह लीजिए, लेकिन उसके बाद फिर मैंने ये तरीका अपनाया कि मतरूकात को क्या फिर संभालते फिरें। मैं कच्ची पेंसिल से लिखती हूँ, और जो मुझे महीने 2 महीने बाद जो चीज़ ठीक ना लगे मैं उसे रब कर देती। मतरूकात का लफ्ज़ आपने क्या खूब इस्तेमाल किया। हो सकता है कि आने वालों को वो मतरूकात की बजाय निसाब मालूम हो। अब आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान के मुमताज़ शायर, नसरनिगार, नक्काद, मुहक्किक मोहतरमा हमीदा शाहीन से। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। छाती का सरतान एक मुहलिक मर्ज है, लेकिन बरवक्त तशखीस से इलाज मुमकिन है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में 90,000 से ज़ायद ख़वातीन हर साल इस मर्ज का शिकार हो जाती हैं। इनमें से 40,000 जान की बाजी हार जाती हैं। फौरी इलाज से 99% मरीज सेहतयाब हो जाते हैं। 40 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन बाकायदगी से अपना मुआयना कराएं। मामूली सी तब्दीली को भी नज़रअंदाज मत करें। गैर मामूली अलामात मसलन गिल्टी, सूजन या दर्द की सूरत में फ़ौरन मौलिद से रजू करें। मोहतात रहें, महफूज रहें। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में मैं आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुमताज़ शायर, नक्काद, मुहक्किक, उस्ताद मोहतरमा हमीदा
شاہین سے. تو آپ یہ جو ہم انتخاب کی بات کر رہے تھے اور اس میں ذکر آ گیا محترمہ پروین شاکر کا, تو ہر عہد میں کچھ آوازیں ہوتی ہیں, کچھ موضوعات ہوتے ہیں. پروین شاکر کا اپنا رنگ تھا, فہمیدہ ریاض کا اپنا رنگ تھا, لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آپ کی شاعری میں ابتدا ہی سے اس راستے سے ہٹ کر چلنے کا اور شاعری کو بطور شاعری کے طور پہ لینے کا رجحان زیادہ ہے. آپ شعر کو ایک جو صنفی کانٹیکسٹ ہے, فریم ہے, اس سے ہٹ کے دیکھتی اور برتنا چاہتی ہیں. کیا میرا تصور درست ہے؟ ایسا لاشعوری طور پر ہے. مجھے جب آپ لکھتے ہیں اس وقت تو احساس نہیں ہوتا, جب لوگ اس لکھے ہوئے کو جانچتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں, تو بہت سی چیزیں اس وقت پتہ چلتی ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یا کم از کم میرے ساتھ تو ایسا ہی تھا کہ میں تو اپنی را میں لکھتی تھی, تو اور اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی رائے دے رہا ہو زیادہ اچھی, تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کسی اور کے بارے میں بات کر رہا ہے. یہ تجربہ مجھے بے شمار دفعہ ہوا. میری پہلی 2 کتابوں کی جو تقریبات تھیں ان میں تو میں گئی ہی نہیں تھی, وہ صرف کتابیں گئی تھیں, میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. لیکن جب میری تیسری کتاب آئی ہے زندہ ہوں, تو اس کی تقریب میں گئی, اور جیسے آج کل کا ہے کہ وہ بٹھا دیتے ہیں صاحب کتاب کو بھی, تو پہلی بار مجھے اس وقت یہ احساس ہوا کہ یہ جتنا کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کسی اور کے بارے میں کہہ رہے ہیں, یہ میں نہیں ہوں. یہ مجھے بہت دفعہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ سارا کام جس نے کیا ہے وہ کوئی اور ہے, میں کوئی اور ہوں. وہ تخلیق سے تخلیق کار کا ایک فاصلہ بھی تو بنتا ہے نا. جب تخلیق ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں احساس اور ہوتا ہے, جب کچھ وقت گزر جاتا ہے. یہ بالکل درست آپ فرما رہے ہیں کہ جب تازہ چیز کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ ایسا تو کبھی کسی نے لکھا ہی نہیں ہے جیسا میں نے لکھ لیا. یہ تو کوئی شاہکار وجود میں آ گیا ہے. اس کے مہینے بعد آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ نہیں یہ خرابیاں ہیں. سال بعد دیکھیں تو دل کرتا ہے کہ اسے سائڈ پہ کر دیں. یوسفی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ میں لکھنے کے بعد اپنی تحریر کو پال میں لگا دیتا ہوں. یس. پھر ایک وقفے کے بعد نکال کے دیکھتا ہوں. اور جو آپ نے کہا نا کہ لوگ صاحب کتاب کو بٹھا کے اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے استاد, میرے استاد محترم آئی رحمان صاحب مرحوم کے ساتھ جب یہ واقعہ ایسا پیش آتا تھا کہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہو, تو وہ آتے ہی اپنے خاص انداز میں, it was very witty, اردو انگریزی دونوں میں چھوٹے سے جملے میں بالکل ایپک کین صاحب کے بارے میں بات ہو رہی تھی. آپ اور ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب جو ان ہز اون رائٹ ہمارے پروگرام کو عزت بخش چکے ہیں, صفحے اول کے شعراء میں, اور ان کی جو تنقیدی آنکھ ہے وہ بہت مستند سمجھی جاتی ہے. تو آپ دونوں شریک حیات بھی ہیں. یہ جو تخلیق کار لوگ ہوتے ہیں یہ کچھ مشکل لوگ بھی ہوتے ہیں, جی, پیچیدہ بھی ہوتے ہیں. آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ بالکل آپ نے سچ فرمایا ہے, لیکن مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو کوئی ایسی حس میرے اندر جاگ اٹھتی ہے, میں سوچتی ہوں اس مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے. تو یہ جلد ہی میں نے نکال لیا تھا اس مسئلے کا حل. وہ یہ تھا, اس کا پہلا سٹیپ یہ تھا کہ میں نے کبھی اپنی شاعری ضیاء صاحب کو نہیں سنائی. وہ جب کچھ لکھتے تھے فوری طور پر مجھے سناتے تھے کہ یہ میں نے آج لکھا ہے, اور میں سن لیتی تھی, لیکن میں نے کبھی نہیں سنائی تھی. یہ ایک میں نے
حل یہ نکالا. تو آپ نے بہت سوں کے لیے راستہ آسان کر جی دیا. دوسرا میں نے حل یہ نکالا کہ میں نے گھر میں اپنے لیے جو ایک تخلیقی کونا ہوتا ہے وہ بالکل الگ بنا لیا. گھر میں چھوٹی سی ایک جگہ جہاں ایک میز رکھ لی, کچھ کتابیں, بس ایک بک شیلف رکھا, اور یہ بس کہہ دیا کہ جو کتابیں اس بک شیلف میں ہیں وہ مجھ سے پوچھ کے لیں, باقی سارا گھر آپ کے لیے ہے. سارا گھر آپ کے لیے ہے, آپ کی کتابوں کے لیے ہے. زندگی بھر میں ان کی کتابیں سنبھالتی رہی ہوں, پیک ان پیک کرتی رہی ہوں, گھر تبدیل کرتے رہے, اور کوشش کی کہ ان کو ان کی پوری اسپیس دی جائے. تو اس سے الحمدللہ بڑا زندگی میں سکون رہا. اور آپ کی کتابیں بھی محفوظ رہی جی اور آپ کی شاعری بھی محفوظ رہی. جو آپ فرما رہی تھی نا کہ جو ایک ذرا کہنا چاہیے کہ آسان راستہ لگتا ہے کہ خاتون ہوتے ہوئے موضوعات تو بنے بنائے موجود ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے ہاں اگر یہ موضوعات آئے بھی ہیں اور میں نے نشان زد بھی کیے شاعری میں, تو وہ ایک نوجوان خاتون کی سے زیادہ ایک ماں کے طور پہ آئے. جی آپ کے ہاں اگر شاعر خاتون ہے تو وہ بطور ماں کے زیادہ آئی ہے. وہ بہت آپ کا معروف شعر ہے کہ جو زندگی بھر, میں اس کا مفہوم مجھے یاد ہے, جو ماں زندگی بھر نہیں بولی بھی ہے تو اپنی بیٹی کے واسطے بولی. عمر بھر جس نے لب نہیں کھولے اپنی بیٹی کے واسطے بولی. یس, یہ کیسے یہ فرق آیا ہے؟ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ کم عمری میں یہ شعر کہا جا سکے. یہ تجربہ تو ماں بننے کے بعد ہی. بات آپ کی درست ہے. شعر تو اس وقت ہی کا ہے جب میری پہلی بڑی بیٹی پیدا ہوئی تھی, اس کے پیدائش کے چند دن کے بعد کا ہے. لیکن ایک تجربہ ہمیں یہ ہوا والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد کہ ہمیں 2 بہنوں کو اپنی والدہ کے لیے ماں بننا پڑا. وہ اتنی زیادہ اٹیچ تھی میرے والد صاحب کے ساتھ, اور میرے والد صاحب ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اس کے بعد وہ غم میں انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور وہ ٹی بی کی مریضہ ہو گئیں. تو ان کو اس مرض سے واپس لانے میں میرے بھائیوں کا بہت ہاتھ ہے, ہم سب کا. ہم 4 بہن بھائی, اور جو چھوٹی میری بہن ہے وہ ہمیشہ سے لاڈلی اور بڑی, تو ہم 2 بہنیں اور ہم سے بڑے 2 بھائی. تو ہم چاروں اپنی والدہ کو ایسے سنبھالتے تھے جیسے ہم کسی چھوٹے سے بچے کو سنبھالتے ہیں. وہ ہمیں سنبھالتی تھیں اور ہم ان کو سنبھالتے تھے. ایک شمع کو ہلکا کیے بیٹھے رہو یار. جی. روشنی میں اور ہماری کوشش ہوتی تھی کہ جو کچھ بھی گھر کی 4 دیواری کے اندر ہے وہ گھر سے باہر نہ جانے پائے. ہم خود ہی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے سہ لیں جو بھی سہنا ہے, کسی کو خبر نہ ہو کہ ہم پہ کیا بیت رہی ہے. کہنا آسان ہے اور اس میں سے گزرنا جی بہت ریاضت مانگتا ہے. جی بالکل. آپ نے غزل بھی کہی اور نظم بھی. آپ کی نظم سے زیادہ آپ کی غزل وہ ایک بہت متین لہجہ لیے ہوئے ہے, اور اس میں ایسے کلی پھندنے نہیں ہیں جو جنہیں فوری طور پہ جو ہے وہ پھیل جائیں. جی. لیکن پذیرائی آپ کی غزل کی آپ کی نظم سے زیادہ ہوئی. جی. آپ کو اس پہ حیرت ہوئی؟ اصل میں جب زندہ ہوں آئی تھی تو اس کی جو میرے لیے پذیرائی کافی حیرت انگیز تھی کہ کافی بڑے بڑے لوگوں نے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر وزیر آغا صاحب نے بھی, اور ادھر انڈیا میں بہت سے لوگوں نے, اس پہ کافی کچھ لکھا گیا اس کتاب کے اوپر. تو میں جب کہیں جاتی تھی تو کہا جاتا تھا نظم کی شاعرہ. اچھا. تو میں something like 20 years back. آپ سے 20 برس پہلے کی بات. جی. تو یہ میں ریاکشن میں غزل کی طرف آئی.
میں نے کہا یہ تو چھاپ لگتی جا رہی ہے، حالانکہ میری جو دشتے وجود تھی وہ غزلیہ مجموعہ تھا جی، تو لیکن جہاں اور تعارف میں غزلیں بھی تھی اور نظمیں بھی تھیں، جی، تو جہاں تعارف ہوتا کہا جاتا نظم کی شاعرہ، تو میں نے سوچا کہ اب غزلیں لکھی جائیں. تو جو بات آپ نے فرمائی ہے اس میں ایک بہت مزے کی بات میں عرض کرنا چاہوں گی کہ میں مشاعروں میں جانا کچھ زیادہ مجھے وہ نہیں لگتا تھا کہ یہ کوئی بہت قابل قدر ایکٹیویٹی ہے. مجھے لگتا تھا کہ آپ کہہ لیں اور رسالے میں چھپ جائے تو وہ میری سیٹسفیکشن مکمل ہو جاتی تھی. مجھے جب مشاعروں میں بلایا جانے لگا تو میں ایک بات شروع میں بہت زیادہ کہتی تھی جس سے پھر مجھے ضیاء صاحب نے منع کیا. میں انہیں کہتی تھی کہ میرے پاس مشاعروں میں سنانے والی شاعری بھائی نہیں ہے، اس لیے میری معذرت قبول کریں. تو مجھے ضیاء صاحب نے کہا کہ آپ کیوں یہ کہتی ہیں؟ اور پھر ایک دو ایسے لوگوں نے مجھے سینئرز نے کہا کہ اگر آپ کو بلا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ شاعری سننے کے لیے بلا رہے ہیں جو آپ کے پاس ہے، جو آپ کی ہے. جی، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مشاعروں کے لیے مشاعروں والی شاعری کریں اور پھر مشاعروں میں آئیں، جو ہے وہ آئیے سنائیے. اور اس میں خورشید رضوی صاحب نے میری بہت حوصلہ افزائی کی اس بات کی، اور بہت سے سینئرز نے. میں ایک نام لینا چاہوں گی کہ لوگ تو انہیں بہت بڑے نثر نگار، فکشن نگار کی حیثیت سے جانتے ہیں، انتظار صاحب کو، لیکن حیرانی کی بات تھی، ضیاء صاحب نے بھی اظہار کیا کہ میرے لیے حیرانی کی بات ہے کہ وہ بطور شاعرہ آپ کو پہچانتے ہیں. ان کی شعر فہمی بہت کمال کی تھی، بہت درجہ اول کی تھی. جی، تو ایسے لوگوں نے جب مجھے کہا کہ آپ اچھا شعر کہہ رہی ہیں تو مجھے کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی اس بات کی کہ میں مشاعرے کو سامنے رکھ کر شعر کہوں، کہ میں اسی رو میں جس رو میں پہلے چل رہی تھی میں اسی رو میں لکھتی ہوں. اور مجھے کبھی یہ پریشانی بھی نہیں ہوئی کہ میں وہی غزل سناؤں جس پہ بہت داد ملتی ہے. میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں نیا کلام، ہر محفل میں میری کوشش ہوتی ہے کہ جب پیچھے میں پڑھ چکی ہوں مشاعروں میں جو چیز وہ میں اب نہ پڑھوں، میں کوئی نئی چیز پڑھوں. تو یہ چیز جو ہے وہ ابتدا میں تو گریز کا سبب تھی، لیکن اب استقامت کا سبب ہے کہ ٹھیک ہے، اوکے، جو میرے پاس ہے وہ جو سننا چاہتا ہے وہ بلا لے، جو نہیں سننا چاہتا وہ نہ بلائے. بسم اللہ. صحیح فرمایا آپ نے. تو اسی سے مجھے خیال آیا جب ہمارے ملک پہ بہت کڑا وقت تھا، جی، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو وہ 2012 اور 14 کا درمیانی عرصہ تھا. آپ کی ایک غزل نہایت پختہ، ظاہر بعداً آپ لکھ رہی تھیں، کم و بیش 30-35 برس سے آپ لکھ رہی تھیں، اور وہ ہمارے ان دنوں کے اجتماعی تجربے سے ایسی جڑ گئی، بلا کی تمکنت سے. اب سیاہی بولتی ہے. آپ یہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 99 پہ ہے، تو عذرا کرم میں یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ کس کتاب میں ہے. یہ آپ نے نشان لگا دیا، یہ بڑی لگا کے رکھی. آپ نے مہربانی اس کی. غزل نے یہ ہمارے ساتھ چلی ہے 99 صفحہ نمبر 99 پہ. بس یہی ہوتا ہے کہ جب میں نے یہ محسوس کیا کہ شعر ہو، غزل ہو، نظم ہو، وہ اس وقت لوگوں کے دل میں اترتی ہے جب وہ ان کے اپنے دل کی بات ہوتی ہے. جی، جب کوئی یہ محسوس کرتا ہے کہ جو بات ہم نہیں کہہ پا رہے تھے وہ اس شاعر نے کہہ دی ہے، تو وہ ایک قبول عام اور قبول خاص کا مرحلہ ہوتا ہے. اب جیسے آپ نے انتظار صاحب کے بارے میں فرمایا، تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ شعر نہیں کہتے، تو انتظار صاحب کا جواب ایسا خوبصورت تھا جس سے میں توقع نہیں کر رہا تھا کہ انتظار صاحب کی شخصیت کا رنگ اور تھا. اور جن شاعر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بھئی جب وہ کہہ رہے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہنے، منیر نیازی. صحیح. لیکن جو بات میں کہہ سکتا تھا یا کہنا چاہتا ہوں وہ منیر نیازی کہہ رہے ہیں. بسم اللہ عطا کیجیے. بلا کی تمکنت سے اب سیاہی بولتی ہے. واہ 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 واہ.
हमारी चुप से शह पाकर तबाही बोलती है, हमारी चुप से शह पाकर तबाही तबाही बोलती है। बोलती है। नवाए दीदाए बीना को दिल तरसे हुए हैं, नवाए दीदाए बीना को दिल तरसे हुए हैं, हमारे मिंबरों से कम निगाही बोलती कम है, निगाही बोलती है। हमारे मिंबरों से कम निगाही बोलती है। वाह वाह वाह। यकीन आता नहीं अपने ही लहजे पर कभी तो, यकीन आता नहीं अपने ही लहजे पर कभी तो, ये हम कब हैं हमारी उज़्र खाही बोलती है, सुभान अल्लाह। ये हम कब हैं हमारी उज़्र खाही बोलती बोलती है। वाह। हमारे पाँव की जंजीर बोले या न बोले, वाह वाह वाह। फिर पढ़िए please। हमारे पाँव की जंजीर बोले या न बोले, हमारी निस्बतों में बादशाही बोलती है। फिर पढ़िए। हमारे पाँव की जंजीर बोले या न बोले, हमारी निस्बतों में बादशाही बोलती है। दुआएं किस तरफ तासीर का खैमा लगाएं, दुआएं किस तरफ तासीर का खेमा लगाएं, दुआएं किस तरफ तासीर का खैमा लगाएं, कि चारों खोट अब तो बेपनाही बोलती है, बेपनाही बोल। खेमा और पनाह। वाह कि क्या चारों तलाशमा खोट अब तो बेपनाही बोलती है। वाह वाह वाह। हमारे रास्तों में खुल गईं दुश्नाम गाहें, हमारे रास्तों में खुल गईं दुश्नाम गाहें, कि गर्दे राह भी वाही तबाही बोलती है, कि गर्दे राह भी वाही तबाही बोलती है। हमारी खाक पर अल्फाज ही वाजिब हुए हैं, हमारी खाक पर, हमारी खाक पर अल्फाज ही वाजिब हुए हैं, इसे है बोलना खाही न खाही बोलती है। वाह वाह वाह। हमारी खाक पर अल्फाज ही वाजिब हुए हैं, इसे है बोलना खाही न खाही हमारी बोलती ही। खाक पर अल्फाज ही वाजिब हुए हैं, इसे है बोलना खाही न खाही बोलती बोलती है। सुभान अल्लाह। बहुत। अब आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जो है, सवालात के, आपका काम जो है वो इतना वसी है, एक नशस्त में मुमकिन नहीं है कि आपसे जो हमें तालीम पाना है, रहनुमाई हासिल करना है, वो एक नशस्त में उसका अहाता किया जा बहुत सके। शुक्रिया। तो हम आपसे एक नशस्त और रखते हैं। जी आज के लिए हमारा वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो हम आपसे इजाज़त चाहेंगे पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से और हमारी सदरंग की टीम की तरफ से, और मैं ज़ाती तौर पे आपके इस खूबसूरत गुफ्तगू और जिस लहजे में और जिस रसान से आपने हमें ऐसी मुश्किल बातें तख्लीकी अमल के बारे में, शेर के बारे में, शायरी के बारे में बताई, मैं आपका शुक्रगुज़ार। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में ये हमारी पहली नशस्त थी पाकिस्तान की मुमताज़ शायर, मुहक्किक, नक्काद, नसर निगार मोहतरमा हमीदा शाहीन से। हम आइंदा हफ्ते मोहतरमा हमीदा शाहीन से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आज के लिए हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ जाता है। वजाहत मंसूर को सदरंग से इजाज़त दीजिए। आदाब।